تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز سعیدہ اختر اور مرحوم اے ڈی چودھری اختر اور چودھری خاندان کے جمی مرحومین مرحومات اور حضار محترم کے جمی مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین وقراءۃ الیاسین والمجلس والذکر وسائر الاذکار والختوم من عائلته الشریفہ وسائر المؤمنین والمؤمنات الى روح المرحومۃ المغفورہ کنیز سعیدہ اختر بنت شیر محمد، اللہم اغفر ذنوبها وارحم على احوالها واحشرها مع الفاطمہ وذریتها الطاہرہ وبثواب ہاتین السورتین الى مرحوم المغفور چودھری اختر وسائر المرحومین من عائلتهم وسائر المرحومین المتعلقین لہؤلاء الحاضرین، اللہم ارفع درجاتهم وسهل امورهم في القبر والبرزخ والمسألة والصراط والتطایر الكتب والمیزان والمحشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی المصحف الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الاحیاء ولا الاموات۔ صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج کی سوئم کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو مرحومہ مغفورہ کنیز سعیدہ اختر بنت شیر محمد کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مرحومہ و مغفورہ کے
दराजात को मुतआली फरमाए। चौधरी अख्तर एडी चौधरी साहब के दराजात को भी अल्लाह बुलंद फरमाए। जितने भी मोमिनीन मोमिनात हाल हाल में इंतकाल कर गए या हुज़ार मोहतरम के जितने भी मरहुमीन मरहुमात हैं, बिलअख़स चौधरी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बिलअख़स मरहुमा मग़फ़ूरा को जवार सैयदा नसीब फरमाए। फ़ानियन मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जैसे आगा ने भी कहा, प्रोफेसर साहब ने भी कहा, ताज़ियत पेश करता हूँ चौधरी फैमिली की खिदमत में। एक हाजन, एक ज़वारन, एक अज़ादार सैयदुश्शुहदा बीबी पाक के अयाम को मुनअक़िद करने वाली इंतहाई मुखलिस मोमिना की वफ़ात की ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को जो दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं इस तशरीफ़ आवरी पर अज्र व जज़ा मरहमत फरमाए। सालिसन मैं आज के उन्वान का ऐलान कर रहा हूँ। आज बिल्कुल एक नया उन्वान है और वो है रब्तुल अहयाए वल अमवात। ये आज का उन्वान है, यानी जिंदों का मुर्दों से ताल्लुक, मुर्दों का जिंदों से कनेक्शन, जिंदों का जिंदों से कनेक्शन, मुर्दों का मुर्दों से कनेक्शन, और अदम रब्त कब होता है कि न मुर्दा जिंदा को याद करते हैं न जिंदा मुर्दों को याद। ये 5 पॉइंट हैं आज की मजलिस। तो आज की मजलिस का आगाज यहां से हो रहा है कि हम में से कौन ऐसा है कि जिसके सीने पे किसी प्यारे का दाग न हो। हम सब दाग रसीदा हैं, हम सब रंजीदा खातिर हैं, हम सब ने सितम उठाए हुए हैं, हम सब ने मौत की सऊबतों को बर्दाश्त किया हुआ है, करेंगे। कुरान मजीद ने जहां जिक्र किया है 2 चीजों के अदम तसावी का, उनमें एक ही है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मेरे हबीब फरमा दीजिए कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। आलिम का दर्जा बुलंद है, जाहिल का दर्जा कम है, ये बराबर नहीं। इसी तरीके से इरशाद हुआ वमा यस्तविल बहरान हाजा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबो व हाजा मिल्हुन उजाज। ये 2 समंदर हैं, इकट्ठे बह रहे हैं। जैसे 2 अच्छी बुरी नेचर के लोग भी इकट्ठे रहते हैं, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। खुशकिस्मत थे बनी इसराइल वाले जिनके माथों पे लिखा होता था, जी हाँ, चोर के माथे पे लिखा होता था चोर, मोटा सा, जहां जाता था पहचाना जाता था चोर आ गया, डाकू आ गया, शरीफ आ गए। तो हम तो उस दौर में हैं कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की इनायत है कि अल्लाह ने माथों पे नहीं लिखा। वो अच्छाइयों को उभारता है और बुराइयों को दबाता है। यह अजीब मंतिक है अल्लाह की। हुकूमतें बुराइयों को उछालती हैं, अच्छाइयों को दबाती है। अल्लाह के यहाँ अजब निज़ाम है, वो बुराइयों को दबा देता है, महव कर देता है, अच्छाइयों को उभार देता है। तो जहां ये 2 दरिया बहते हैं, बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई फसील नहीं है। इधर वाले का पानी खारी है, इधर वाले का पानी मीठा है। कुरान कहता है कि तुमने नहीं देखा कि जो 2 समंदर बह रहे हैं, इधर वाले का दरिया, इधर वाले का पानी उधर नहीं जाता, उधर वाले का असर इधर नहीं आता। वो दूसरे लफ्जों में अल्लाह ये बताना चाहता है, बंदा शरीफ हो तो कमीनों के साथ भी रहे तो शरीफ ही रहता है। और ये भी अल्लाह बताना चाहता है कि जब सैल रवां बहता हुआ समंदर या दरिया
जब वो नहीं मिलता, जिसका काम ही मिलना है पानी का, जब वो नहीं मिलता, तो अगर शरीफ और कमीने की कब्रें इकट्ठी हो जाएं तो वो फजाइल में मिल थोड़े जाएंगे। या रसूल अल्लाह सलामत रखे। तो ये बात आज जरा वाज़ेह हो रही है कि अल्लाह फरमा रहा है मा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और बीना बराबर नहीं है। अगर आप 1000 अंधों को ले आए तो वो एक बीना के बराबर देख नहीं सकते, 1000 अंधे भी। और यही वजह है कि जब लोगों ने दीन को अंधों से लिया तो अंधों के हाथ में एक मर्तबा हाथी लग गए, तो जिसके हाथ में सूंड आई उसे कहा हाथी सूंड जैसा है, जिसके हाथ में दुम आई उसे कहा दुम जैसा है, जिसके हाथ में पांव आया उसे कहा ऐसा पांव जैसा है, पीठ जैसा है। इस्लाम के साथ भी यही होता रहा है कि अंधों से जब से इस्लाम लिया है, सही इस्लाम की शक्ल ही नजर नहीं आई। नूर मुजस्सम से इस्लाम को लेना चाहिए था, जिनकी आंखों से कोई शय छुप नहीं सकती। अब ये आज की बहस में हम शुरू हो रहे हैं। वमा यस्तविल आमा वल बसीर तो हमने बयान कर दिया। वमा यस्तविल आहिया वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं। कैसे? भाई आपका, माँ आपकी, बाप आपका, दादा दादी, नाना नानी, दोस्त, रिश्तेदार, कजन सामने है तो वो आज भी वही, मगर जब रूह निकल गई ना वो बोल पा रहा है ना उठ पा रहा है आपका रिश्तेदार। चंद लम्हे पहले बोल भी रहा था, चंद घंटे पहले चल भी सकता था, अब न बोल सकता है। जीरानुन ला यतआनसून अहिब्बाउन ला यतज़ावरून। अभी मैं संदराल के कब्रिस्तान में गया था और वहां मुझे ये जुमले याद आ गए खुतबा जुमा। ये कैसे पड़ोसी हैं जो एक दूसरे से इजहार मोहब्बत ही नहीं करते। ये कैसे दोस्त हैं कि पास पास रहते हुए एक दूसरे की कब्रों में विजिट ही नहीं करते। देखें, ये जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिम मन फिल कुबूर वमा अंत इल्ला नवीर। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह जिसे चाहे वो सुनवा लेता है, मुर्दा भी सुन लेते हैं। जब कयामत आएगी वो सुनेंगे। आप देखते नहीं कि आप सलाम करते हैं तो बाकायदा वो आपको जवाब देते हैं। हाँ मेरे हबीब, जो मर गए हैं ना, इन्हें तबलीग करने की जरूरत नहीं है, आप तबलीग फरमा चुके हैं। तबलीग तो जिंदों को होती है, तो जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं। अब आइए जरा पांचों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कि रब्तुल अमवाते बिल अहिया, जिंदों का, मुर्दों का रब्त जिंदों के साथ वो कब होता है? शबे जुमा में। ज़ादुल मआद में मजलिसी ने लिखा कि सारी रूहों को अल्लाह पेरोल पर शबे जुमा में आजाद कर देता है। शबे जुमा ब्रेक की रात है। शबे जुमा का एक नाम है इहयाउल अमवात, लैलतु इहयाइल अमवात। ये रात मुर्दों को जिंदा कर देती। आपके मुर्दे इस रात में जिंदा हो जाते हैं। वो आते हैं बकायदा, वो देखते हैं और वापस जाकर विजिट करने के बाद अपने नेबर्स को बरज़ख की दुनिया में बताते हैं
کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے مرحومین نے ہمیں فراموش نہیں کیا بلکہ ہمارا پورا پورا حصہ ادا کیا۔ پھر وہ مرحومین بھی اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اگلی شب جمعہ کو چھٹی دینا تاکہ ہم بھی جائیں اپنے مرحومین سے اپنا حصہ وصول کر کے آئیں۔ یہ ہو گیا ربط الاموات بالاحیاء، یعنی وہ میتیں یاد کر رہی ہیں زندوں کو۔ آپ فاتحہ بھیجتے ہیں ان کو پہنچتا ہے، آپ سلام بھیجتے ہیں ان کو پہنچتا ہے، اخلاص بھیجتے ہیں ان کو پہنچتی ہے، یاسین کا ثواب 12 ختم قرآن ہو کے پہنچتا ہے۔ عالم کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کے شریعت کے مسائل پوچھ لے 22 ختم قرآن پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ یا علی ان کی نیت سے کہہ لیں 16,000 ختم قرآن جعفر صادق کی زبان کے پڑھے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے ربط الاموات بالاحیاء، اموات کا مردوں کا زندوں کے ساتھ ربط، ضبط، کنیکشن۔ اور جو بھی جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک مرزا عبد النبی قاچار تھے، شیخ عبد الحسین تہرانی نے اس واقعہ کو لکھا کہ المرجع الکبیر یہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ہوا تھا اور میں نے عتبات مقدسہ پہ ایک خواب دیکھا۔ اپنے فارس کے بادشاہ مرزا عبد النبی قاچار کو میں نے دیکھا کہ جو جنت میں ہے، اور میں جانتا تھا کہ یہ تو کوئی اچھا انسان نہیں تھا، یہ کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ تو میں نے پوچھ لیا مرزا تم تو بادشاہ تو تھے مگر کوئی اچھے انسان نہ تھے، تو تم کیسے جنت میں پہنچ گئے اتنی جلدی؟ تو مرزا کہنے لگے کہ جب میں مرنے لگا تو میرا ایک بچپن کا دوست تھا، مولانا تھا، اس نے کہا تم نے زندگی میں کوئی کام تو کیا نہیں اچھا، جاتے ہوئے کوئی صدقہ جاریہ ہی کر جاؤ۔ تو میں نے طالقان کی نمک کی کان وقف کر دی 9 حصے حوضہ علمیہ نجف کو اور 1 حصہ مجلس حسین کو۔ میں تو پہلی رات ہی بخش دیا گیا۔ تو دیکھیں اب یہ کچھ لوگ وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں کہ جو اپنے ساتھ کچھ لے کر جائیں، کچھ وہ ہیں کہ جو پھر امید میں رہتے ہیں کہ مرحومین ہم تک پہنچائیں گے۔ ایک مرحلہ یہ بھی یاد کر لیں، ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ ہے، بلکہ پہلا یہ ہونا چاہیے آرڈر میں تو ربط الاحیاء بالاحیاء۔ ایک یہ ہے کہ زندہ زندہ کا خیال رکھیں۔ مرنے کے بعد بہت ساری اولادیں میں نے دیکھی، بہت سارے بھائی میں نے دیکھے، بہت سارے بیٹے، بہت سارے ماں باپ، بہت سارے رشتہ دار میں نے دیکھے ہیں کف افسوس ملتے ہوئے کہ کاش زندگی میں اپنے مرحوم یا مرحومہ کی زیادہ خدمت کر لیتے۔ میں خود بھی جب اپنے بھائی کی قبر میں گیا ہوں مولانا الفت حسین کی، تو خدا شاہد ہے کہ میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے اس سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے تھی اپنے بھائی کی۔ تو پہلا تو یہ ہے، اصل میں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ زندہ زندوں کا خیال رکھیں۔ یہ امید نہ رکھیں کہ مر جائیں گے تو ہم فاتحہ کرائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں مرنے کے بعد تو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، زندہ کو ایک جامع آپ بھی نہیں دیتے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ذہن میں آج رکھ لیں کہ جب تک زندہ ہے رشتہ دار ان کا خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ مرحوم و مغفورہ کے جو 6 کے 6 بچے ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، انہوں نے بڑی خدمت کی ماشاءاللہ۔ چمن نے بھی، رضا نے بھی، علی نے بھی، بیٹیوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، جزا دے۔ مرحومہ خود بھی بڑی نیک تھی اور ہمارے بھائی اے ڈی چودھری بھی بڑے نیک تھے، جیسے آغا ہمارے کہہ رہے تھے۔ اے ڈی چودھری مجھے یاد نہیں، یہاں پر ان کا ٹیلی فون کا اسٹور ہوتا تھا اس زمانے میں،
ہمارے فونز کے اندر یہ پاکستان کی کال کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو ہم ان کے پاس سے بوتھ میں جا کر فون کرتے تھے۔ میں نے بارہا کوشش کی مگر انہوں نے کبھی مجھ سے اتنا یہ کہ پیسے نہیں لیے، کبھی بغیر کھلائے پلائے مجھے واپس نہیں بھیجا، اور ہماری مسجد کے پکے نمازیوں میں سے تھے، اور مرحومہ مغفورہ بھی پکی کانگریگنٹ تھیں، عزادار حسین تھیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ البتہ میں یہ کہوں گا سب کو، اپنے آپ کو بھی آپ سب کو کہوں گا، مزید خدمت کرنی چاہیے۔ جو زندہ رشتہ دار ہیں اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کی خدمت کریں گے۔ تو نمبر 1 یہ ہو گیا ربط الاحیاء بالاحیاء، دوسرا ہو گیا ربط الاموات بالاحیاء، اور تیسرا ہو گیا ربط الاحیاء بالاموات۔ وہ کیسے کہ میتیں آپ کو یاد کرتی ہیں۔ کیسے؟ کوئی بیٹا اگر تکلیف میں ہو تو ماں برزخ کی دنیا میں خدا سے کہتی ہے میرے بیٹے پہ رحم کر۔ ہو سکتا ہے بیٹے کو اتنی ماں یاد نہ رہے، مگر ماں کی وہ مامتا ہے کہ جو قبر میں بھی محبت کو نہیں بھولتی۔ میں نے حاجی نذیر کی والدہ کی مجلس میں یہی کہا تھا کہ جتنی لغتیں میرے پاس تھیں، جتنی لغتیں، راشد زیدی کی والدہ کی مجلس میں بھی ایک جملہ یہاں کہا تھا کہ جتنی لغتیں میری دسترس میں تھی میں نے ساری دیکھی۔ محبت کی میم کسی لغت میں ماں کے نام سے مائنس نہیں۔ ماں واحد وجود ہے جو بغیر ایکسپیکٹیشن کے محبت کرتی ہے۔ ہر رشتے کے لیے ایکسپیکٹیشن ہے، ماں بغیر توقع کے ون وے محبت کیے جاتی ہے۔ خوش قسمت ہے آپ اگر آپ کی ماں آپ سے راضی گئی۔ ایسے تو نہیں کہا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اندھیرے اور نور برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں۔ میں نے یہاں تک روایات دیکھی ہے، کوئی شخص تھا، یہ طالب علمی کے زمانے میں اس واقعے کو اپنے اساتذہ سے سنا۔ کوئی شخص تھا، وہ شرمندہ تھا اپنی ماں سے، گلٹی فیل کرتا تھا۔ اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ کہا ایسے کرو کہ ماں کی قبر پہ سائبان بنا دو۔ تو انہوں نے کہا، جوان نے کہا کہ ہمارے ہاں تو اجازت نہیں ہے سائبان بنانے کی۔ تو عالم نے کہا بھولے یہ مطلب نہیں تھا، کسی ایک غریب کو چھت دے دو وہ تمہاری ماں کی قبر کا سائبان بن جائے۔ ادھر کسی یتیم کو، ایک زمانے میں چھپر ہوتے تھے، چھپریاں یاد ہے آپ کو، ایک چھپری بنا کے دے دی۔ اسی شب کو دیکھا کہ ماں کی مزار جنت کے باغوں میں سے باغ بن گیا۔ تو لمبی چوڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے۔ مرحومین اپنے زندوں کو یاد کرتے ہیں، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، اعزاء و اقربا ہوں۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے ربط الاموات بالاموات، میتیں میتوں کو یاد کرتی ہیں۔ برزخ کی دنیا میں یتزاورون، امام نے فرمایا ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں۔ وہ جو کہا نا احباء لا یتزاورون، یہ کیسے دوست ہیں کہ جو ایک دوسرے کو وزٹ ہی نہیں کرتے؟ وہ دنیا والے ہیں، جو دین والے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں۔ ایک مجتہد سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دینا کہ برزخی لائف آپ کی کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا خواب میں آ کر،
انہوں نے کہا ہماری برزخی لائف یہ ہے کہ ہم صبح کے وقت مولا علی کے پاس ہوتے ہیں، ظہر کے وقت مولا حسن کے پاس ہوتے ہیں، شب کو مولا حسین کے پاس ہوتے ہیں۔ ہمیں یتانسون، ایک دوسرے کی ہم خیریت پوچھتے ہیں، ہم رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیغامات وصول کرتے ہیں، جو تازہ آیا ہوتا ہے وہ پیغامات لے کر آتا ہے، ہم وصول کرتے ہیں۔ تو مردوں کا مردوں سے بھی ربط ہے۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ عرض کریں، اور دو تین چھوٹے چھوٹے واقعات کے ساتھ آج کی تقریر اختتام پذیر ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ عدم الربط مطلقہ ایک ایسی بدقسمتی ہے، خدا کسی دشمن کو بھی یہ نصیب نہ کرے کہ نہ مردے زندوں کو یاد کرتے ہیں اور نہ زندہ مردوں کو یاد۔ پھر جے یا فون کی طرح مردے پڑے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی ولی وارث ہے، نہ زندوں کی نجات کا کوئی ضامن ہے۔ جب کوئی یاد ہی نہیں کرتا، جب عرصہ دراز تک زندہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دے، قرآن پڑھنا چھوڑ دے، ربط چھوڑ دے، مرحومین کو یاد نہ کرے، تو مردہ بھی اللہ سے کہہ دیتے ہیں بار الہا اب ہمیں بھی نہ ان کے گھروں میں لے جانا، نہ ان کے گھروں کی خبر ہم تک پہنچانا، نہ ان کا ہم سے کوئی ربط ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی ضبط ہے، ہمارا کنیکشن ختم ہو گیا۔ خدا یہ وقت نہ لے آئے۔ آ جاتا ہے بعض، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں میں یہ وقت آ جاتا ہے کہ بالکل رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک پانچوں پوائنٹس کے تناظر میں ایک جملہ سن لیجیے۔ ایک حاج مرزا خلیل تھے، حاج مرزا خلیل تہرانی۔ یہ تہران کے بازار کے پریزیڈنٹ تھے، جیسے کوئی یہاں آپ کی یہ جو امیروں کی اسٹریٹ ہے وال اسٹریٹ، یہاں کا کوئی پریزیڈنٹ سمجھ لیں، تہران کی وال اسٹریٹ کا پریزیڈنٹ تھا حاج مرزا خلیل، مرزا محمد خلیل تہرانی۔ جب ریٹائرڈ ہوئے تو کچھ سالوں کے بعد اپنے اہل و عیال سے کہنے لگے کہ باقی ماندہ زندگی چاہتا ہوں کربلا میں گزار دوں۔ کربلا چلے گئے، شفٹ ہو گئے۔ کسی نے بتایا کہ اماں مر گئے، تو پیغام دیا جو بھی طریقہ تھا ٹیلی گراف وغیرہ کے ذریعے کہ اماں کو یہاں لایا جائے تاکہ جوارے امام حسین میں اپنے ہاتھوں سے میں دفن کر سکوں۔ جیسے ہی وہاں لائے تو خواب میں دیکھا تھا کہ اماں کے چہرے پر ایک سرخ نشان ہے، ناک کے اوپر ایک سرخ نشان ہے۔ حالت خواب میں پریشان ہوئے اور ماں کہہ رہی ہے خواب میں کہ میں 95,165 تومان کی مقروض ہوں، اس وجہ سے ہنگام قبض روح یہ ایک تازیانہ لگا ہے جس کا یہ نشان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھ نہ سکا کہ یہ آواز کس کی ہے، ایسے ہی لگا مجھے کہ شاید میری والدہ کی طرف سے یہ آواز تھی۔ میں حیران ہوا کہ میں تو امیر ترین انسان تھا پورے ایران کا، میری والدہ کیسے 95,165 تومان کی مقروض ہو سکتی ہے؟ میں مرجع تقلید کی خدمت میں پہنچا۔ تجہیز و تکفین کے بعد میں نے دیکھا جب کہ ناک پہ واقعاً وہ سرخ نشان ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خواب تو سچا ہے۔ میں نے جیسے ہی میں نے کہا قبل اس کے کہ میری ماں کا سوال و جواب شروع ہو، میں وہ 95,165 تومان ادا کر۔ میں مرجع تقلید کی خدمت میں پہنچا، یہ مدعا لے کر، تو انہوں نے کاغذ قلم نکال کے مجھے کہا تمہاری ماں کی عمر کتنی تھی؟ اتنی۔ تو اس میں سے وہ جو بلوغ تک نہیں پہنچتی بچی اس کو مائنس کیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں 95,000
165 نمازوں کی مقروض مری ہے۔ تو میں نے کہا کہ آغا صاحب میری مادر گرامی تو کبھی نماز مس ہی نہیں کرتی تھی، وہ تو پورے تہران کے لیے رول ماڈل تھی، انہوں نے تو ساری زندگی کی نماز ہی نہیں مس کی۔ تو مجتہد نے فرمایا کہ شاید نمازی کے خون درست نہ بودے، یا طہارتش درست نہ بودے، یا قراءتش درست نہ بودے، نمازیں ساری پڑھی تھی، ہو سکتا ہے جس طرح پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی۔ تو آغا صاحب یہ پیسے فرما دیجئے، یہ پیسے لے لیجئے تاکہ میری ماں کی نمازیں پڑھا دیجئے۔ ابھی سوال و جواب شروع نہیں ہوا تھا کہ اماں خواب میں آ گئیں کہ شکریہ بیٹا، قرض ادا ہو گیا اور ہم جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ تو جوانوں، جن کی مائیں چلی گئی ہیں، جن کے باپ چلے گئے، جن کے بھائی چلے گئے، جن کے عزیز چلے گئے، جن کے دوست چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، اپنے اپنے مرحومین کے ڈیوز کو ادا کروانا ہے۔ یہ اصل حق ہے مرحومین کا۔ آپ دیکھتے نہیں، جیسے ہی یہ ہمیں حکم ہے، الاحتضار واجب فی الشریعۃ المقدسہ الی القبلۃ للذی یتوفی، جو مر رہا ہے ہمارے اوپر واجب ہے، پہلے تو اس پہ خود واجب ہے کہ اگر وہ واقعاً ہوش میں ہے، قومے میں نہ ہو، تو خود کو قبلہ رخ کرے، جب روح نکلے تو قبلہ رخ ہو، یا پھر ہم پہ واجب ہے باقی رہنے والے رشتہ داروں پہ کہ ہم قبلہ رخ کریں، پھر غسل کے وقت بھی آکام ہے باقاعدہ، پھر قبلہ رخ کے، پھر حنوت ہے اعضائے سجدہ پر، خود غسل ہے 3، آب کافور سے، آب صدر سے، آب خالص سے، اس سے پہلے تطہیر ہے، اور اس کے بعد پھر کفن کا پہنانا ہے، حنوت ہے، حنوت کے بعد پھر تدفین ہے، نماز جنازہ اس سے پہلے ہے۔ یہ سب تو کچھ تو حقوق وہ ہیں مرحومین کے، یہ ربط الاموات بالاحیاء عرض کر رہا ہوں کہ مرحومین آپ کو لمحہ لمحہ یاد رکھتے ہیں۔ آپ جب غسل دیتے ہیں حکم ہے زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو، زیادہ گرم پانی نہ ہو، جب آپ پلٹائیں مرحوم کو تو سختی سے نہ پلٹائیں، کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے ہر چیز کا، انہیں علم ہوتا ہے، تھوڑی تکلیف بھی ان کو زیادہ ہوتی ہے، اور واجب ہے اگر کچھ دیکھیں ایسا زخم، ایسی تکلیف کہ اگر وہ مرحوم زندہ ہوتے تو برا مناتے اس کا ذکر کیا جائے، تو غسل دینے والوں پہ واجب ہے کہ وہ اس کا تذکرہ نہ رشتہ داروں سے کریں نہ دوست احباب سے کریں۔ یہ وہ شریعت کے احکام ہیں جو شریعت نے ہمیں سکھائے، یعنی شریعت مرحوم کی بھی پردہ داری کر رہی ہے، ہم زندوں کی بھی ستر پوشی نہیں کرتے۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور شریعت میں۔ شریعت نہیں چاہتی کہ وہ بے بس جو پڑا ہے، جو بول نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، جو ہل نہیں سکتا، سن تو رہا ہے، ٹچ تو کر رہا ہے، اسے تکلیف ہو، جس کے 2 سینسز باقی ہیں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اور جس کے 5 سینس باقی ہیں اس کی تکلیف شریعت کیسے برداشت کرے گی۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی ہے۔ کچھ رائٹس وہ ہیں، یعنی کوئی ربط وہ ہے جو واجب ہے، ربط کے ذرائع واجب ہیں، یہ جیسے میں نے عرض کیا تدفین تک تو واجب ہے، پھر اس کے بعد فاتحہ، اس کے بعد سلام، اس کے بعد قبروں پہ حاضری، اس کے بعد مجالس امام حسین کا منعقد کرانا علیہ السلام، ختوم قرآن، یاسین و مزمل کا پڑھانا، سورتوں کا پڑھانا، اور بسم اللہ کے ختم کرانا، آیہ کریمہ کے ختم کرانا، نعت علی پڑھانا، کلمہ پڑھانا، کلمۃ الاخلاص کے ختم کرانا، کلمہ طیبہ پڑھانا، ذکر محمد و آل محمد کرانا، زیارت وارث کا پڑھانا، حدیث شریف کسا کا پڑھانا، کمیل کا پڑھانا، جوشن کبیر کا پڑھانا، صغیر کا پڑھانا،
कौसर व असर का पढ़ाना, सूरतों का पढ़ाना, ये सब मुस्तहब्बात में से है, वाजिबात में से नहीं है। अजीब बात यह है, वाजिबात का सवाब कम है, मुस्तहब्बात का सवाब ज्यादा। ता दमे आखिर हमें चाहिए कि अपने अपने मरहूमीन को हम खैरात से याद रखें। उस्कुरू मौताकुम बिल खैर। तो रब्त का एक जरिया वाजिब, उससे तो कोई छूट ही नहीं। एक जरिया मुस्तहब, मुस्तहब सुन्नत। और ये आखिरी पॉइंट आज का याद कर लें और फिर मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। वो ये है कि जो आप जिक्र करते हैं, जो आप कुरान पढ़ते हैं अपने मरहूम के लिए, जो आप ख़त्म कराते हैं, जो आप खुतूम पढ़वाते हैं, अज़कार करवाते हैं, महाफिल, सोएम, ये सब जाहिर है कि सुन्नत है। यानी सुन्नत से मुराद यानी शरीयत की इसमें इजाज़त है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सोएम हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम हुआ, तो ये सुन्नत सैयद सज्जाद है, सुन्नत सादात करबला है। चहलुम का करना भी, सोएम का करना भी। बाज़ जगहों पे रस्म है, हमारे इलाकों में भी है, 7वें दिन फातिहा खानी को ख़त्म कर देते हैं, 7वां जिसे कहते हैं। बाज़ इलाकों में 10वां भी होता है, बाज़ इलाकों में 20वां भी होता है, बाज़ इलाकों में 30वां भी है, बाज़ में शिशमाही के प्रोग्राम भी होते हैं, मजालिस बरसियाँ भी होती हैं। ये सब इजाज़त है, ये शरीयत की तरफ से इजाज़त है। ये बिदअत इसलिए नहीं है कि हम ये करके नहीं कर रहे कि 7वां हमें हुजूर ने कहा था। हम ये कहते हैं कि 7 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया है, हम अपने मरहूम को आज खैर से एक मरतबा याद कर लें, क्योंकि हफ्ता गुजर गया है, 10 दिन गुजर गए हैं, 20 दिन गुजर गए हैं, 30 दिन गुजर गए हैं, 6 माह गुजर गए, हमने अपने प्यारे को नहीं देखा, आज हम जरा उन्हें याद कर लें। इसमें कोई कबाहत नहीं शरई तौर पर, बल्कि मोहम्मद व आले मोहम्मद भी खुश होते हैं, फरिश्ते भी खुश होते हैं, अल्लाह की ज़ात भी खुश होती है कि आपने जिस तरह अपने मरहूमीन को याद रखा है। आप जब मरेंगे आपके पसमानदगान को अल्लाह तौफीक अता करेगा कि वो भी आपको फरामोश न करें। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह करीम मरहुमा मग़फ़ूरा के दरजात को मुतआली फरमाए। जैसा कि आप ऐलान सुन चुके हैं, अब हमारी आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह संडे को होगी। संडे स्कूल में भी बच्चों को ले आइए, मेहरबानी होगी। जो नहीं भी ला रहे वो भी लाएं, और फिर दरस कुरान में भी ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ये जो दरस कुरान होगा ये मरहुमा मग़फ़ूरा के इसाले सवाब के लिए भी होगा, और जो चारों हमारे बानियान मजलिस हैं, 18 जेठ की मजलिस के चारों बानी, अलहाज मोहम्मद नज़ीर चट्ठा साहब, अलहाज चौधरी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब, अलहाज प्रोफेसर हसन रज़ा साहब, अलहाज मौलाना आगा मुख्तार हुसैन साहब और इनकी फैमिलीज़ के जो मरहूमीन हैं उन सब के भी ईसाले सवाब के लिए ये दर्स होगा। मेरे भाई मौलाना उल्फत हुसैन के भी ईसाले सवाब के लिए, एडी चौधरी के भी ईसाले सवाब के लिए होगा। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ चौधरी फैमिली से भी, उसमें भी तशरीफ़ लाइएगा। वो जो इनके कज़न फौत हुए थे सिद्दीकी साहब, AR सिद्दीकी, उनके भी मरहूमीन के लिए, बल्कि आप जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है आप सब के मरहूमीन मरहूमात के लिए वो दर्स होगा। ख़ास तौर पे 5 से 6 और ठीक 6 बजे इंशाअल्लाह मजलिस का आगाज़ हो जाएगा। 2 घंटे पूरे मजलिस होगी और आधा घंटा पूरा मातम होगा, क्योंकि उस दिन को आशूर के तौर पर मनाया जाता है और ताबूत भी इंशाअल्लाह बरामद होगा। आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वक्त पे तशरीफ़ लाएँ, ताकि 1 घंटा सवा घंटा बेशक ज़ाकिरीन पढ़ लें और 40-45 मिनट मैं पढ़ लूँ, ताकि ये सिलसिला बहुत अच्छे अंदाज में शुरू किया था इन चारों फैमिलीज़ ने, अल्लाह इनको अजर दे और ये ता क़याम क़यामत जारी हो सारी रहे। मैं नाम बनाम सब के लिए दुआ करता हूँ, आप सबके मरहूमीन के लिए, ख़ास तौर पे मरहूमा कनी सईदा अख्तर बिनते शेर मोहम्मद के लिए, AD चौधरी अख्तर साहब के लिए और AR सिद्दीकी साहब के लिए, और आप सबके, मेरे और आप सबके मरहूमीन मरहूमात के लिए अल्लाह सबके दर्जात को मुताली फरमाए। और जो आज हमने 5 पॉइंट सुने हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जिंदों का भी ख्याल रखें और मुर्दों का भी ख्याल रखें, और अल्लाह हमारे मुर्दों को तौफीक दे
کہ وہ بارگاہ ایزدی میں جب ان کا بس چلے وہ ہم غریبوں کی سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ہم سے راضی اور خوشحال فرمائے، ناراض نہ فرمائے۔ بیماروں کے لیے شفا کی دعا کرتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے جو حاجی ملک امیر محمد خان صاحب ہیں، ان کی اہلیہ علیل ہیں، ان کے لیے سندس اور کمل چٹھا کے لیے دعا کرتا ہوں، آغا کی اہلیہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور دیگر بھی پروفیسر زیغم عباس شاہ کاظمی کے لیے بھی دعائیں صحت کرتا ہوں۔ جتنے بھی منظورین ہیں، جتنے یاد تشریف فرما ہے اور تشریف فرما نہیں ہیں، جو بھی بیمار ہیں دعا کرتا ہوں بیمار کربلا کے صدقے میں، بی بی پاک کے شکستہ پہلو کے صدقے میں اللہ سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اختر شاہ صاحب، خود ملک امیر محمد خان صاحب کو بھی اللہ شفا کلی مرحمت فرمائے۔ زاہد کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا یا فرمائے، اور جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں ان چند مہینوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صبر عطا فرمائے اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی توفیق دے۔ سجاد شاہ صاحب کی والدہ مائدہ کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی مکمل طور پر شفا کلی عطا فرمائے۔ جنہیں اللہ نے اولاد نرینہ نہیں بخشی، نام بنام ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ انہیں اولاد صالح عطا فرمائے، اور ہمارے راجہ شہزاد کو بھی اللہ صحت کلی عطا فرمائے، پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کو بھی، ان کی اہلیہ کو بھی اللہ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، طویل زحمت نہیں دیتا ہوں۔ یہاں میں ذکر کروں گا چھوٹی چھوٹی 3-4 باتوں کا، اور اس سے آج کی مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماں جب چلی جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جنت پوشیدہ ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ جنت پنہا ہو گئی، جنت پردہ کر گئی، ایسا لگتا ہے۔ جو شخص ماں کی خدمت کرے، ماں قبر سے بھی اسے ضرور تحفہ بھیجتی ہے۔ یہ ہمارے اقبال ہے، جب ان کی والدہ فوت ہوئی تھی، ایک مجلس میں عرض کیا، آج میں پھر کرتا ہوں وہ بات عرض کہ ہمارے ایک مجتہد اعظم تھے، سب سے پہلے یہ واقعہ مجھے میرے والد نے سنایا تھا، سب سے پہلے، پھر میں نے اس کی تحقیق کی، کتابوں میں دیکھا۔ فرماتے تھے ہمارے مرجع اعظم تھے، مجتہد اعظم، ہر شب جمعہ میں 65 سال تک تقریباً پیدل جاتے تھے نجف سے کربلا۔ 65ویں سال ایک شب جمعہ جو گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ولی اللہ ہے جو یوں روضہ امام حسین کا پکڑ کے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، قبر سے مولا کہتے ہیں وعلیکہ السلام یا عبداللہ۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ مجھے تو میری زیارت کا جواب مولا نے آج تک نہیں دیا، 65 سال ہو گئے، یہ کون سا ولی اللہ ہے؟ اسے خلوت میں پا کے گلی میں پوچھا جا کر کہ تم نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ کہا میں تو ولی اللہ نہیں، میں تو ایک خطا کار انسان ہوا گا، ولی اللہ تو آپ ہیں۔ کہا پھر بھی بتا کہ تیری کون سی نیکی تھی؟ تو کہنے لگا میری ماں جب بوڑھی ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے غریب حسین کی قبر پہ لے جاؤ۔ تو اس زمانے میں جو سواریاں ہوتی تھیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے کرائے کے، تو میں نے کہا اماں کرائے کے پیسے نہیں، ریڈیو پہ لے جاتے تھے۔ تو میری ماں نے کہا تم مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا لو، میں امام حسین سے تمہاری سفارش کروں، میں مر بھی جاؤں گی مولا تجھے نہیں بلائیں۔ اماں کو مرے ہوئے تو ڈیکیڈز ہو گیا، جتنی مرتبہ آتا ہوں میں مولا پہ سلام کرتا ہوں، مولا اتنی مرتبہ مجھے جواب دیتے۔ تو جوانوں مائیں زندہ ہیں تو ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ معافی مانگ لینا، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر چلی گئی ہیں تو پھر قبروں پہ چلے جانا، قبریں دور ہیں تو کم از کم ختم کرا کے فاتحہ پڑھ کے یاسین پڑھ کے ایک مرتبہ کہہ دینا کہ اماں کوئی کوتاہی ہو تو معاف کر دینا۔ آپ بھی میں زیارت پڑھتا ہوں امام حسین کی، آپ امام حسین سے کہہ دیں
کہ وہ میرے سلام کا جواب بھی دے دیں۔ ہر ماں کی بات امام حسین تو سنتے ہیں۔ یہ ایک بات آج کی مجلس کی، ایک بات اور سن لیجیے، یہ بھی بڑی کام آئے گی آپ کو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ ایک صاحب تھے نجف کے مجاور تھے، ساری زندگی یزد میں رہے، آخری زندگی نجف میں چلے۔ خیال آیا کہ یزد میں ایک امام زادہ ہے، کیوں نہ وہاں چلے جائیں، آخری زندگی وہیں مریں گے، وہیں دفن ہو جائیں گے۔ آ گئے، ان کے بچپن کا دوست ایک مر گیا، دفن ہو گیا۔ وہ سوچتے رہے، 30 دن گزر گئے کہ کیا یہ بھی معاف ہوگا، یہ بندہ بھی کیا معاف ہوگا؟ تو کیا دیکھتے ہیں، رات میں وہ خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ جنتی کپڑے پہنے ہوئے، یہ عالم کہتے ہیں، وہ مجاور نجف یزدی، کہ تو نے تو کوئی اتنے نیک کام نہیں کیے تھے، تو کیسے بخشا گیا؟ کہا کہ کل رات کو ہمارے قبرستان میں استاد اشرف آہنگر کی زوجہ کو دفنایا گیا۔ وہ کوئی اتنی نیک بیوی تھی کہ کل امام حسین سارے آوان و انصار کو لے کر اس بیوی کی قبر پہ آئے تھے۔ امام حسین کے پاک قدموں کے صدقے میں اور ان کے آوان و انصار و اہل بیت کے قدوم کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان کو ہی معاف کر دیا۔ کیا وہ کرتی تھی؟ کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ کیا کرتی تھی کہ اتنی نیک تھی کہ امام حسین آئے؟ صبح ہوئی، مجھے تو نیند آ نہیں رہی تھی، میں پہنچا، میں نے جا کر آہنگر کی دکان پہ ایک چٹ دیکھی کہ ماں کی وفات کی وجہ سے اتنے روز تک دکان بند رہی، بچوں کی طرف سے، یعنی ان کے بچوں نے میسج لگایا تھا کہ استاد کی زوجہ کے انتقال کی وجہ سے استاد کی دکان بند رہی۔ میں وہاں پہنچا تو استاد موجود تھے۔ میں نے پوچھا آہنگر، یہ بتا تیری اہلیہ زائرہ حسین تھی، کربلا گئی تھی؟ کہا نہیں، وہ بیچاری تو جا ہی نہ سکی۔ کیا ذاکرہ حسین تھی؟ کہا نہیں، ذاکرہ حسین بھی نہیں تھی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو وہ پہلے تو رونے لگے استاد، اور پھر کہنے لگے ہاں ایک بات ہے کہ جب بھی سونے لگتی تھی تو غریب زہرا پہ سلام کر کے سوتی تھی، کیونکہ عمر بھر میری اہلیہ نے غریب حسین پہ سلام کیا، غریب زہرا وہ جواب دینے آئے۔ بس مجلس آج کی یہاں اختتام پذیر ہو گئی۔ اور کچھ مائیں ہیں، ایک ماں ہے فاطمہ کی ماں کہ جس کا کفن جنت سے آیا، اور ایک ماں ہے حسنین کی ماں کہ جس کا ہاتھ غسل کے بعد بھی سیدھا نہ ہو، پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اور ایک ماں ہے مصائب کی ماں، وہ اونو محمد کی ماں کم معروف ہے، ام المصائب زیادہ معروف ہے۔ ہمارے آغا حسین تھے، آغا حسین نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا تھا بچپن میں، کہ جب میں زیارت پہ گیا تو میں نے خود کو لاک کر لیا خدام سے کہہ کر بی بی زینب کے روزے میں، اور میں نے تہجد پڑھی، توسل کیا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ میرا رابطہ ہو گیا بی بی زینب کے ساتھ۔ بی بی زینب خود بولی قبر سے، جب میں نے یہ سوال کیا کہ کیا میں آپ کے مصائب میں کوئی مبالغہ تو نہیں کرتا ہوں؟ تو بی بی نے خواب سے، بی بی نے
قبر سے کہا تھا آقا حسین جتنے مصائب آج تک پڑھے گئے اور جتنے پڑھے جائیں گے وہ میرے مصائب کا عشر عشیر ملیں گے. میرے مصائب کی خبر تو قیامت کے دن لوگوں کو لگے. یہ ہے مصائب کی ماں. دیکھیے یہ علی، چمن، رضا، ان بچیوں کی ماں آج راحت میں، اب اسے کوئی تکلیف نہیں، مگر کچھ بیویاں وہ ہیں جو قبر میں بھی رو رہی ہیں. ان میں دو مائیں اور سن لیں اور اجازت دیں. ایک ماں ہے صغیر کی ماں، جس کے سر کے بال سیاہ تھے. ایک بین کیا سر سفید ہوئے. ایک عربی کی کتابوں میں بین لکھا ہے اور ایک بین اردو کی کتابوں میں. عربی والوں نے لکھا کہ بی بی نے یہ بین کیا امثلک ینہر یا بنیہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ کیا محبت ہے آپ کو. امثلک ینہر یا بنیہ. بیٹا مجھے نہیں پتا تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی سے شعبہ تیر مارتا. ماشاءاللہ اجرکم علی اللہ. مجلس قبول ہے انشاءاللہ. ان ماؤں کے صدقے میں آپ کی ماں کو اللہ جوار سیدہ میں جگہ دے. بس مجلس ختم ہو رہی ہے. ایک ماں اور سن لیں اور جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی خدمت کا عہد کریں اور جن کی چلی گئی ہے ان کو یاد کرنے کا عہد کریں. صرف ایک ماں اور، وہ ہے اس ہم شکل پیغمبر کی ماں کہ جو جیسے ہی اس نے سنا نا کہ اکبر زین سے گر گئے تو اس بی بی کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. اکبر کی شہادت نے 2 ریئیکشن کیے ہیں امیڈیٹ. جلدی بعد میں تو بہت ہوئی. امیڈیٹ 2 ریئیکشن ہیں. ایک حسین ابن علی پر کہ قاتلوں سے پوچھتے تھے میرا اکبر کہاں ہے. ہمارے قبلہ آیت اللہ حسین بخش نے پڑھا تھا کہ لاش پہ پہنچ کر پوچھ رہے ہیں میرا ہم شکل پیغمبر. آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اماں کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہو گیا تھا. تبھی تو جب فضا لینے گئی ہے تو فضا کے جملے ہیں. میں نے دیکھا کہ بی بی قنات خیمہ پہ یوں ہاتھ مار رہی تھی جیسے آنکھوں میں بالکل نور نہ. میں پکڑ کے لے آئی، ذرا سی آنکھیں روشن ہوئی، کیا دیکھا کہ فوارہ خون کا اکبر کی چھاتی سے جاری ہے. خدا دشمن کو بھی موت نہ دکھائے. پسر کی موت، برادر کی موت، بھائی کی موت میں حسین صبر نہ کر سکے. فرمایا ان کا سر ظہری. یہ جملہ جو آج آپ سنتے ہیں نا زبان زد عام ہے کہ بھائی کمر کا زور ہوتے ہیں. اللہ گواہ ہے عباس کی شہادت سے پہلے یہ کہاوت نہیں تھی. یہ حسین کے گرنے کے بعد، اور یہ بھی جو کہ اللہ کسی دشمن کو بھی پسر کی موت نہ دکھائے، یہ علی اکبر کی شہادت کے بعد یہ مقولہ بھی بنا ہے. بس آخری جملہ ہے، ختم کر رہا ہوں. اماں جب آئی نا چھاتی کا خون، آپ نے دیکھا ہوگا جب مائیں جب دفن ہو رہے ہو نا جوان بیٹے، میں نے خود سنا ہے کئی مرتبہ میرے کزن دفن ہوئے تو مائیں کہتی ہیں کہ مجھے 7 دفنا دے. آپ نے ایسے سنا ہے کہ ابھی میری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے 7 کیوں نہیں دفنا. یہ ماؤں کی خواہش ہے. مگر اکبر کی ماں کا ریئیکشن ذرا عجیب ہے. کیا ریئیکشن ہے؟ چلو خون کا بھرا اپنے سر کے بالوں میں ملایا. حسین ابن علی نے اپنا ہاتھ رکھا بی بی کے کندھے پر. ماذا تصنعینی یا ام علی. اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ بی بی کہتی ہے میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سہرے پہنے گا میں سر کے بالوں میں رنگے ہنا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا جوان بیٹے کے سینے کے خون سے
بوڑھی ماں کے بعد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم ابعث ثواب هذا المجلس وختوم القرآنية وسائر الأذكار وذكر الحسين بن علي سلامك عليه إلى روح المرحومة المغفورة کنیز سیدہ اختر بنت شیر محمد وسائر المرحومین المتعلقین لهؤلاء الحاضرین اللهم اغفر ذنوبها وارحم على أحوالها واحشرها مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهلها في الغابرين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم